अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 23। वो रोहान बिन हैदर जबील ही क्या जो अपनी बात से पीछे हट जाए या फिर जुल्म के खिलाफ ना बोले। हर शाम को जब पता चला था तो उसने भी रोहान की हिमायत की थी और रोहान ने कर दिखाया था। फुरकान ने मदीहा को तलाक दे दी थी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मदीहा उसके सामने रो पड़ी थी। पगली गुड़िया, ये मेरा एहसान नहीं बल्कि मेरा फ़र्ज़ था और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। वो मुस्कुराया था तो मदीहा भी मुस्कुरा दी थी। उसके ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो रहे थे। हाथ हौला रखना था रोहान। गुलाम दीन बता रहा था कि तुमने फुरकान के जबड़े ही हिला दिए। शाम की बात सुनकर रोहान बेसाख्ता हंस दिया था। शुक्र करो शामू काका कि वो बच गया। उसका तो मैं वो इलाज करता कि सारी उम्र किसी लड़की को हाथ लगाना तो दरकिनार देखता भी नहीं। रोहान को वाकई बहुत गुस्सा था उस पर। लंदन कब जा रहे हो? हशाम ने पूछा था। उसे पता था रोहान का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन हो गया था। अभी एक और काम बाकी है, फिर कुछ दिनों तक जाऊंगा, रोहान ने राजदाराना लहजे में कहा था। मुझे अरहम पसंद आ गया है, मैं बहुत जल्द डैड से बात करूंगा, वो पुरसुकून से लहजे में कह रहा था। मदीहा तो उसकी बात सुनकर हवन्नक बनी उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आज ही मिलकर आया हूं उसे, तुमसे मोहब्बत करता है, खुश रखेगा। रोहान की बात सुनकर मदीहा सटपटाई थी। नहीं भाई, मर्द जात से यकीन ही उठ गया है। मैं बस अब अकेले जीना चाहती हूँ और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। मेरी डॉक्टरी का आखिरी साल है। मैं डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ, मदीहा उदास लहजे में कह रही थी। रोहान को हानम याद आई थी। उसने जो हानम के साथ किया था, क्या वो किसी पर यकीन कर सकती थी? नहीं। और शायद किसी लड़के को इनकार करने की वजह से उसने हानम का चेहरा जला दिया होगा। ये ख्याल इतना तकलीफ दे था कि वो आंखें बंद कर गया था। उसे अपना दिल किरलाता हुआ महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर से दिल के रोने और चीखने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। चलो ठीक है, जितना वक्त चाहे ले लो, लेकिन तुम्हारा फैसला अरहम के हक़ में होना चाहिए। वो तुम्हारे इंतज़ार में है। रोहान ने उसका गाल थपथपाया और कमरे से बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि मदीहा उसकी आंखों में नमी देखे। वो जो बिछड़ा तो ये रम्ज़ भी उसने समझाई। रूह ऐसे निकलती है, लोग यूं मरा करते हैं। मदीहा की इद्दत पूरी होने के बाद वो लोग मंगनी के लिए आएंगे। मुझे उम्मीद है आप डैड और बड़े डैड दोनों को समझा लेंगी। रोहान बीजान का हाथ पकड़े उन्हें बता रहा था और रोहान के लहजे में नरमी थी। बीजान हैरत से उसे देख रही थीं। ये लड़का पल पल में रंग बदलता था। कभी इतना गुस्सा कि सब कुछ तहस नहस कर दे और कभी बेहद शफीक। तुम इतने बड़े कब से हो गए हो? बीजान ने उसके चेहरे को छूते हुए पूछा। अभी 3 साल पहले की तो बात थी कि वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। गिटार कंधे पर लटकाए सीटी बजाता वो आसपास के लोगों को रुक कर देखने पर मजबूर कर देता था। वो तब भी लोगों को शौक कर देता था और आज भी लोग ठिठकने पर मजबूर थे। वो क्या था, बीजान भी समझ नहीं पाई थी। वक्त और हालात इंसान को बहुत जल्द सब समझा देते हैं बीजान, और मुझे अफसोस है मेरे मामले में वक्त ने थोड़ी देर कर दी, वो शरारत से कह रहा था। खुश रहो, सलामत रहो, आमीन। बीजान ने उसकी पेशानी चूमते हुए सिदक़े दिल से दुआ दी थी। मामू जान जल्दी वापस आना, आपके लिए फिर मुमानी भी ढूंढनी है, मुक़द्दस आपी के बेटे रयान ने उसका हाथ खींचते हुए कहा था। वो सब लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रोहान लंदन जा रहा था। सैयद जबील ने उसे ज़ोर से गले लगाया था। रोहान को बहुत सुकून मिला था। सब बहुत खुश थे और साथ ही उदास भी। मुमानी आपके मामू ने ढूंढ ली है, बस दुआ करो कि वो मामू को मिल जाए, मुक़द्दस आपी ने रयान को समझाया था। रेली मामू, पहले नहीं बताया आपने? रयान शरारत से पूछ रहा था। रोहान बस मुस्कुरा दिया। वो अजीब कश्मकश का शिकार था।
کبھی کبھی وہ مان لیتا کہ ہانم مر چکی ہے اور کبھی کبھی دل بغاوت کر جاتا۔ وہ مجھے ملے یا نہ ملے، وہ یہاں بستی ہے اور یہیں رہے گی۔ روحان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مقدس آپی کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھیں۔ ایک بہت بڑی دنیا جس میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ ایک نیا سفر ہے۔ النور انٹرنیشنل مسلم اسکول کو تم نے سنبھالنا ہے اور پہلے اس قابل بننا ہے کہ تم النور کی رہنمائی کر سکو۔ ڈاکٹر باسط نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا لندن میں ایک انٹرنیشنل اسلامک اسکول تھا جس کا نام النور تھا، جہاں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی جنہیں ان کے خاندان قبول نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی اور ہر ویکینڈ پر النور میں بہت بڑا اجلاس ہوتا تھا جس میں نان مسلم اور ملحد لوگوں کے اسلام پر اعتراض اور مختلف سوالات کے جواب دیے جاتے تھے۔ اس اجلاس میں دنیا کے بہترین مسلم اسکالرز اپنا لیکچر دیتے تھے۔ انشاءاللہ، روحان نے گہرے یقین سے کہا تھا۔ خیر سے جاؤ اور کامیاب لوٹو، مقدس آپی نے اسے دعا دی تھی۔ پاکستان میں بھی موسم ابر آلود تھا۔ اس کے فلائٹ میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو۔ غصہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے۔ جانتا ہوں ابھی تم سیکھنے کے مراحل میں ہو، لیکن تم سب سے الگ، سب سے خاص ہو۔ جاؤ برخوردار، جاؤ اور فتح کر لو۔ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہمیں نکلنا چاہیے، ضیاء جبیل نے کہا تھا۔ وہ سب اپنی گاڑیوں کی طرف جبکہ روحان اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوری آرجے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کورٹ میں کچھ کام تھا۔ سبیل نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بارش میں بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ اس نے روحان کے اوپر چھاتا کیا تھا جو گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آرجے، سبیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ ہاں، وہ لندن پہنچ چکا تھا۔ سوری، آنکھ لگ گئی تھی شاید۔ روحان اٹھ کر سبیل کے گلے لگا تھا جسے وہ سالوں بعد مل رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، اتنی تیز بارش جو انسان کو چھو رہی ہو اور برف جما دینے والی ٹھنڈ، تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ سبیل نے پوچھا تھا۔ میرا تعلق محبت کے قبیلے سے ہے اور محبت کرنے والوں کو آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ روحان پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ گریٹ، تو مسٹر محبت کے دیوتا گھر چلیں، کیونکہ یہاں پر بہت سی محبت کی دیویاں تمہیں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے دیکھ کر کافی دیر سے حیرت سے تمہیں تک رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبت کا دیوتا انہیں پسند آ جائے اور پھر مشکل ہو جائے۔ سبیل کی بات سن کر روحان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتھر کے بینچوں پر چھاتا لیے اسے کچھ لڑکیاں نظر آئی تھیں جو اسے ہی گھور رہی تھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، روحان بڑبڑایا تھا۔ اس بات پر دونوں کا قہقہہ ابھرا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ روحان غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ پہلی لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن میں سبیل کا گھر تھا۔ سبیل اس کے ماموں کا بیٹا تھا جو یہاں لندن میں لاء کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب شہر کی سٹی عدالت میں پریکٹس کر رہا تھا۔ روحان یہاں MBA کا 1 سال مکمل کرنے کے بعد آیا تھا، جب وہ زندگی سے بھرپور تھا اور جلد ہی اپنی گلی یعنی لائن میں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لندن ویسا کا ویسا تھا، لیکن وہ بدل گیا تھا، سر تا پیر۔ اب ایک اداسی اس کے ارد گرد بکھرنے لگی تھی۔ سبیل نے گاڑی گھر کے اندر پورچ میں داخل کی۔ محبت کے دیوتا، آپ کا شاہی دربار آ چکا، اتر جائیے۔ سبیل کی بات پر وہ مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بیگ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی میں ہیٹر لگا تھا، اسے زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ چلیں؟ سبیل چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور روحان اس بات میں سر ہلا کر اس کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر آتش دان میں لگے ہیٹر کے سامنے بیٹھا تھا جب سبیل کی آواز گونجی تھی۔ روحان نے بند آنکھوں کو کھولا اور مسکرا کر سبیل کی طرف دیکھا۔
تمہارا گھر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں۔ نہیں، میں آر جے کے کمرے میں بنا اجازت گھس نہیں سکتا۔ سبیل نے ڈرنے کی اداکاری کی تھی۔ وہ اب روحان کے سامنے دیوار پر رکھے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اچھا کیا تم نے کپڑے بدل لیے، اسے دیکھ کر سبیل نے کہا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ روحان کے چہرے پر اب ہر وقت ایک مسکان ہوتی تھی، پہلے جیسی سختی نہیں تھی اب اس کے چہرے پر، البتہ آنکھوں سے اداسی جھلکتی تھی۔ حشام نے بتایا مجھے اس لڑکی کا، سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن خدائی کاموں میں ہم انسان دخل نہیں دے سکتے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم برا نہ مانو۔ جب سے تمہاری کہانی سنی ہے یہ سوال ذہن میں گونج رہا ہے، سبیل نے کہا تھا۔ روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تم اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے تھے تو اسے جانے کیوں دیا؟ سبیل کے سوال نے روحان کی روح کو اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ وہ بس تڑپ کر رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے لگتا ہے میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ سبیل نے اسے خاموش دیکھ کر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، شاید ابھی مجھ میں وہ حوصلہ نہیں ہے جس سے میں اپنی کہانی کو بیان کر سکوں۔ کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو ان باتوں کو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ میں ملازم سے کہہ آیا تھا، اس نے لگا دیا ہوگا۔ سبیل ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ روحان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ سبیل کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں بنی کھڑکی میں آ گیا تھا جو باہر لان میں کھلتی تھی۔ سبیل اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اسے آفس کا کام کرنا تھا۔ روحان نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا جو اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ یہ تازہ ہوا بھی خدا کی کتنی بڑی نعمت تھی جو انسان کو ایک پل کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جیسے ہی روحان کی نظر لان میں برستی بارش پر پڑی وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ وہاں تھی، بارش میں بھیگ رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی ہنسی سے فضا میں ایک عجیب سا جل ترنگ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ محبت یا عشق کے اس حصے میں داخل ہو گیا تھا جہاں محبوب کا نظروں کے سامنے ہونا یا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ نہ جانے کہاں تھی بھی یا نہیں تھی، لیکن روحان کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ روحان آؤ نا، اس نے روحان کو پکارا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑکی کے رستے ہی باہر لان میں کودا تھا۔ اب وہ حانم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں پتا ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، روحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ روحان کے لیے یہ سب ایک سیراب تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا واقعی اس وقت تک حانم محبت کے جذبے سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی محبت کا لمس اور احساس کیسا ہوتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے، وہ آگ ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بہت دفعہ محبت کو الفاظ کی صورت میں پنوں پر بکھیرنے کی کوشش کی ہے اور ہر بار میں کاغذ کے پنوں کو جلتے پایا ہے۔ میں جب بھی اپنی محبت کو کسی چیز کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز خون اگلتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بارش کے پانی میں روحان کی آنکھوں کی نمی گھل سی گئی تھی۔ اف، اتنی خطرناک اور خوفناک محبت کیسے کر لی تم نے روحان، کیسے؟ وہ سراپا سوال تھی۔ نہیں جانتا، شاید زبردستی کروائی گئی۔ وہ ہنسا تھا، خاک کر دینے والی درد بھری ہنسی۔ سب ختم ہو جاتا ہے، محبت بھی، جیسے تمہاری محبت ختم ہوئی تھی، ایک پل میں، ایک لمحے میں، بنا سچائی جانے۔ محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ اب رفتہ رفتہ روحان سے دور ہو رہی تھی۔ رکو، نہیں، محبت ختم نہیں ہوئی تھی، محبت کی تو شروعات ہوئی تھی، روحان نے دہائی دی تھی۔ اس کا دور جانا روحان کو برا لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے۔ اس نے حانم کے لہجے میں اذیت محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید دور ہو جاتی، روحان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا تھا، لیکن وہ دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی، اور یہ شاید اس کے لیے اذیت کی آخری حد تھی۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پہ، محسوس ہوا تم آئے ہو۔
انداز تمہارے جیسا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا، میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ پھر رک گئی وہ بارش بھی، رہی نہ باقی آہٹ بھی، میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے، انداز تمہارے جیسا تھا۔ ملازم سبیل کے کمرے میں چائے دینے گیا تھا۔ دستک دینے پر سبیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آرجے کو چائے پہنچا دی تم نے؟ سبیل نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ ہائے، کمرے میں نہیں تو پھر کہاں گیا؟ ملازم کی بات سن کر سبیل حیران ہوا۔ وہ باہر لان میں بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ ملازم کی بات سن کر سبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے موصوف کا آج ہی سارے کپڑے گیلے کرنے کا ارادہ ہے۔ سبیل نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سوچا۔ کیا انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ سبیل نے ابرو اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، وہ دراصل میں نے ابھی انہیں لان میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ملازم کی بات سن کر سبیل چونکا۔ جاؤ تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ سبیل نے سخت سے لہجے میں کہا تو ملازم شکر کرتا وہاں سے بھاگا، جبکہ پیچھے سبیل کو روحان کے متعلق جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ سبیل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا تھا۔ روحان اکیلا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ پچھلی رات وہ کتنی دیر تک جاگتا رہا تھا پر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ شاید سویا نہیں تھا۔ نیند تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد جب ہم اٹھیں تو پرسکون ہوں، جبکہ روحان کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ سوتے میں جاگتا تھا اور جاگتے میں سوتا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ ترجمہ والا قرآن کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ کل رات اس نے اپنی الماری بھی سیٹ کی تھی۔ وہ پاکستان سے اپنا بیگ اور سوٹ کیس میں کپڑے کم اور کتابیں زیادہ لایا تھا۔ اسے جن کتابوں پر شک تھا کہ لندن میں نہیں ملیں گی، وہ ان سب کو اٹھا لایا تھا، جن میں زیادہ تر اسلامی کتابیں تھیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا تھا جو وہ ڈاکٹر باسط سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے مومنین کی صفات پڑھی تھیں۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ مومن تو کیا، اچھا مسلمان بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی دھوکے باز سمجھتا تھا، خود اور جھوٹا بھی۔ ابھی تک وہ بڑوں کی ہر بات نہیں مانتا تھا بلکہ اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر باسط کے اکاؤنٹ کو کھولا اور وہاں اپنا سوال لکھا تھا۔ اسے امید تھی سرچ کرنے پر جواب مل جائے گا۔ شاید اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہو، اور اس کے چہرے پر ایک دم رونق چھا گئی تھی جب اسے اپنے سوال سے متعلق ویڈیو ملی۔ اسلام اور مسلمانوں کے عمل میں واضح فرق کیوں؟ اگر اسلام بہترین مذہب ہے تو بہت سے مسلمان بے ایمان کیوں ہیں اور دھوکے بازی اور رشوت اور منشیات فروشی میں کیوں ملوث ہیں؟ یہ سوال کسی ملحد نے کیا تھا اور ڈاکٹر باسط کا جواب موجود تھا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں برادر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر باسط نے تحمل سے سوال سننے کے بعد بولنا شروع کیا۔ اسلام بلا شبہ بہترین مذہب ہے، لیکن میڈیا مغرب کے ہاتھ میں ہے جو اسلام سے خوف زدہ ہے۔ میڈیا مسلسل اسلام کے خلاف خبریں نشر کرتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غلط معلومات پہنچاتا ہے۔ وہ اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے، غلط حوالے دیتا ہے اور واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب کسی جگہ کوئی بم پھٹتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے سب سے پہلے مسلمانوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ وہ الزام خبروں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذمہ دار غیر مسلم تھے تو یہ ایک غیر اہم اور غیر نمایاں خبر بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 50 برس کا مسلمان کسی 15 سالہ لڑکی سے اس کی اجازت سے شادی کرتا ہے تو مغربی اخبارات میں وہ پہلے صفحے کی خبر بنتی ہے، لیکن جب کوئی 50 سالہ غیر مسلم 6 سالہ لڑکی کی عصمت دری کرتا ہے تو یہ سانحہ اندر کے صفحات میں ایک معمولی سی خبر کے طور پر شائع ہوتا ہے۔
امریکہ میں روزانہ عصمت دری کے 2713 واقعات پیش آتے ہیں، لیکن خبروں میں جگہ نہیں پاتے کیونکہ یہ امریکیوں کی طرز زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہر معاشرے میں ناکارہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر ہوں کہ ایسے مسلمان یقیناً موجود ہیں جو دیانتدار نہیں اور دھوکے بازی اور دوسری مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن میڈیا یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان ہی ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے افراد اور جرائم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے مسلمان بلا نوش ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر شراب نوشی بھی کرتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے کی مجموعی حالت بہتر ہے۔ اگرچہ مسلمان معاشرے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں، مگر مجموعی طور پر مسلمانوں کا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کا وہ سب سے بڑا معاشرہ ہے جو شراب نوشی کے خلاف ہے، یعنی ہمارے عام مسلمان شراب نہیں پیتے۔ مجموعی طور پر ہمارا ہی معاشرہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے، اور جہاں تک حیا، متانت، انسانی اقدار اور اخلاقیات کا تعلق ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا، عراق اور افغانستان میں مسلمان قیدیوں سے عیسائیوں کا سلوک اور برطانوی خاتون صحافی کے ساتھ طالبان کے برتاؤ میں واضح فرق ظاہر ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرسیڈیز کار کا نیا ماڈل کیسا ہے، اور ایک ایسا شخص جو ڈرائیونگ نہیں جانتا اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائے اور گاڑی کہیں مار دے، تو آپ کس کو الزام دیں گے؟ کار کو یا ڈرائیور کو؟ فطری بات ہے کہ آپ ڈرائیور کو الزام دیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کار کتنی اچھی ہے۔ ڈرائیور کو نہیں بلکہ کار کی صلاحیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی تیز چلتی ہے، ایندھن کتنا استعمال کرتی ہے اور کتنی محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر یہ بات محض دلیل کے طور پر مان بھی لی جائے کہ مسلمان خراب ہیں، تب بھی ہم اسلام کو اس کے پیروکاروں سے نہیں جان سکتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا اچھا ہے، تو اسے اس کے مستند ذرائع سے پرکھیں، یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے۔ اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے پرکھیں۔ اگر آپ عملی طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کار کتنی اچھی ہے، تو اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر کسی ماہر ڈرائیور کو بٹھائیں۔ اسی طرح یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے دیانتدار اور غیر متعصب غیر مسلم مورخوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 انسان کے عنوان سے کتاب لکھی، جس میں سر فہرست پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ غیر مسلموں کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے، مثلاً تھامس کولائل، لا مارٹن وغیرہ۔ تو یہ آپ کا کہنا درست ہے، مسلمان اور اسلام میں عمل میں واضح فرق موجود ہے، لیکن چونکہ مسلمان ایک انسان ہے جو آدم کی اولاد ہے اور غلطی اس کی فطرت میں شامل ہے، تو بہتر ہے آپ اسلام کے بہترین لوگوں کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کتنا مضبوط دین ہے۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ روحان سکتے کی حالت میں انہیں سن رہا تھا۔ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں، جبکہ اسلام پرفیکٹ ہے مسٹر آر جے۔ تو آپ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیں۔ ہانم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اس سوال کا جواب تو وہ 2 جملوں میں بہت پہلے دے چکی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھا تھا؟ شاید ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور شاید سمجھنے کا بھی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد روحان جلدی سے اٹھا اور کپڑے بدلے۔ اسے النور ادارے میں جانا تھا جو ڈاکٹر باسط کا تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سبیل گھر نہیں تھا اور نہ ہی گاڑی تھی، اور روحان نے ابھی گاڑی لی نہیں تھی۔ اس نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، پتہ اسے معلوم تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ٹرین میں بیٹھا تھا۔ شیشے سے 2 پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے سیٹ پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے تھے۔ تو تمہارا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ کیوں ہوا؟ لڑکی نے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ شاید وہ دونوں دوست تھے۔ تم جانتی ہو میری گرل فرینڈ بہت ہی مذہبی قسم کی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اسے خدا سے عشق ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ تم خدا سے عشق نہیں کر سکتی، تمہاری اتنی اوقات نہیں۔
ہاں البتہ تم چاہو تو اسے عاشق بنا سکتی ہو۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ اٹھی اور چائے کا کپ میرے سر پر مار کر چلی گئی۔ لڑکے کی بات سن کر لڑکی خوب ہنسی تھی، البتہ روحان ٹھٹکا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی تھی، اس رات جب وہ حانم کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا تھا، جب وہاں پر اس فقیر نے اسے پلٹ جانے کو کہا تھا۔ لیکن روحان میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ وہیں گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ ہر حالت میں حانم سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو سب کچھ تمہاری منشا کے مطابق ہوگا۔ فقیر کے پراسرار لہجے پر وہ چونکا تھا۔ جاؤ اور جا کر اللہ کو عاشق بنا لو۔ جب تو اسے اپنا بنا لے گا اور اس کا بن جائے گا تو سب مل جائے گا تجھے، جو ناممکن ہے سب ممکن ہو جائے گا۔ فقیر کی بات سن کر آرجے کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اللہ کو عاشق کہنا غلط تھا، وہ جانتا تھا اس کے گھر میں اللہ سے عشق کرنے کی باتیں کی جاتی تھی، نہ کہ اسے عاشق بنانے کی۔ اسے فقیر پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ سوچ کیا رہا ہے، اب جا یہاں سے۔ فقیر چلایا تھا، لیکن وہ الجھا الجھا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس سے گزر کر گلی میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روحان کو وہ رات یاد آ گئی تھی۔ وہ فقیر کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج پھر اس کے سامنے کسی نے وہی بات کی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ روحان کچھ کہنا چاہتا تھا، وہ اس لڑکے سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید ان کا اسٹیشن آ گیا تھا اور وہ دونوں اتر گئے تھے۔ روحان الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ النور اسکول پہنچ چکا تھا۔ گیٹ پر گارڈ نے اس کا شناختی کارڈ چیک کیا تھا اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ ادارہ بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ نفاست سے قدم اٹھاتا ریسیپشن کی طرف بڑھا تھا۔ ریسیپشن پر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو شاید مغرب کا ہی رہنے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اس لڑکے نے روحان کو سلام کیا تھا، جس کا جواب روحان نے حیران ہوتے ہوئے دیا تھا۔ جی، آپ کا نام؟ لڑکے نے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ مسلمان تھا۔ روحان جبیل، اس نے بتایا تھا۔ اوہ، کیا واقعی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا اس جگہ پر، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہوا روحان کے گلے لگ گیا، جبکہ روحان تو حیرت سے گنگ کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر باسط اسے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ لڑکا اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگلے دن کورٹ جاتے ہوئے سبیل نے اسے یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ بیسٹ آف لک، محبت کے دیوتا، اور یہاں محبت کی دیویوں سے بچ کر رہنا، وہ شرارت سے کہتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا، جبکہ روحان اس کی شرارت پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے اپنا ڈپارٹمنٹ مل گیا تھا۔ یہاں کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک یونیورسٹی کا ہوتا ہے۔ ہر طرف قہقہے، زندگی سے بھرپور اسٹوڈنٹس، شرارتیں کرتے کچھ ٹین ایج۔ وہ سب دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اسے مکی کے ساتھ گزارے اپنے دن یاد آ گئے تھے۔ پہلے لیکچر میں کیا پڑھایا گیا تھا، اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کا دماغ کل والے سوال میں اٹکا تھا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر باسط سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلا لیکچر کب ختم ہوا، پروفیسر کب کلاس سے گیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تب چونکا جب دوسرا پروفیسر کلاس میں داخل ہوا۔ روحان کلاسز شروع ہونے کے بعد ایک ہفتے لیٹ آیا تھا۔ سب کا تعارف یقیناً ہو چکا تھا۔ اسے وہاں ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہے یو، کہاں گم ہو؟ پروفیسر نے اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر پوچھا۔ شاید پروفیسر کافی تیز نظر تھے۔ یس پروفیسر، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اب پوچھ رہے تھے۔ روحان جبیل، روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی۔ کیا تم سچ میں وہی ہو جو ہمیشہ سے گولڈ میڈل حاصل کرنے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک رہے ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ جی، روحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنے حیران کیوں ہو رہے تھے۔
میں نے تمہاری فائل دیکھی تھی اور تبھی تمہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اوکے کیا تھا، لیکن شک تھا کہ شاید ایڈمن آفس والے تمہیں ریجیکٹ نہ کر دیں۔ ویل، میں ہوں پروفیسر جیسٹن، یہاں کا HOD، اور مجھے تم سے مل کر اچھا لگا۔ پروفیسر کے اس کی تعریف کرنے پر کلاس میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اسٹوڈنٹس پیچھے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر، روحان نے بس اتنا ہی کہا تھا اور پروفیسر جسٹن اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا تھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کلاس کے بعد وہ لان میں بنے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ لان کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا فوارہ تھا جس پر پرندوں کا ہجوم تھا جو وہاں سے پانی پی رہے تھے۔ ان کی چہچہاہٹ کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر باسط کا نمبر ملایا تھا۔ 2-3 بیل جانے کے بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ سلام دعا کے بعد روحان اپنی بات پر آیا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب۔ جی ضرور پوچھو، تم میرے سب سے زیادہ سوال کرنے والے شاگرد ہو۔ وہ مسکرائے تھے۔ روحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ اللہ سے عشق کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ایک فقیر کے منہ سے سنا تھا، اللہ کو عاشق بنا لو۔ اس سے عشق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ روحان کی بات سن کر ڈاکٹر باسط مسکرائے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عاشق ہوتا کون ہے؟ عاشق وہ جو محبوب کے کہنے پر چلے، اس کا خاص خیال رکھے، جو محبوب کرے وہ وہی کرے، محبوب بھوکا ہو اور کچھ نہ کھائے تو وہ بھی بھوکا رہے۔ روحان نے اپنی طرف سے ایک عاشق کی خصوصیات بیان کر دی تھیں۔ بالکل، تو مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ سے عشق کرنا چاہو تو ان سب خصوصیات پر پورا اتر سکتے ہو؟ اللہ کو اونگ نہیں آتی، کیا تم اس کے لیے ساری زندگی جاگ سکتے ہو؟ اللہ تمہیں ہر وقت دھیان میں رکھتا ہے، کیا تم اسے ہر وقت دھیان میں رکھ سکتے ہو؟ اللہ تمہارے دل کے راز جانتا ہے، کیا تم اللہ کو جان سکتے ہو؟ اللہ تمہیں بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے، تم اللہ کو کیا دے سکتے ہو؟ ڈاکٹر باسط کے سوالوں نے روحان کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ عاشق کا درجہ بہت بڑا ہے جس پر صرف اللہ ہی پورا اتر سکتا ہے۔ وہ ان سب خصوصیات پر پورا اترتا ہے جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے جو فقیر نے کہا وہ اس نے اپنی طرف سے ٹھیک کہا تھا۔ انسان تو بس اللہ کے حکام مان کر اسے اپنا بنا کر اس کا محبوب بن سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی عشق کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا، وہ کبھی عاشق نہیں بن سکتا۔ ڈاکٹر باسط خاموش ہو چکے تھے اور روحان ایک سکتے سے باہر آیا تھا۔ بات تو ٹھیک کہی تھی ڈاکٹر باسط نے۔ یقیناً وہ فقیر اور وہ لڑکا اس راز کو جان گیا تھا کہ انسان عشق کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ شاید دنیا میں کچھ ہی ایسے لوگ گزرے ہوں جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہو۔ یہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ابھی اسی سوچ میں غرق تھا جب ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے کوئی بہت اہم راز پایا ہے، تبھی چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اس آدمی نے کہا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ آدمی اس فوارے کے قریب کھڑا وہاں آس پاس اڑتے پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ جی راز پایا ہے کہ عشق کے تقاضے بہت کڑے ہیں، روحان نے جواب دیا تھا۔ تو کیا عشق کرنا انسان کے بس کی بات نہیں؟ اس شخص نے دوبارہ پوچھا۔ جنہوں نے عشق کیا وہ نارمل نہیں پاگل کہلائے ہیں۔ یعنی عشق فنا کرتا ہے؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔ عشق تو بقا عطا کرتا ہے۔ ایک انسان جب فنا ہوتا ہے تبھی بقا پاتا ہے۔ روحان کے پاس جواب موجود تھا۔ کیا خدا سے عشق ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اس ذات سے عشق کیا ہے؟ یہی تو راز پایا ہے کہ عشق کے تقاضے کڑے ہیں۔ خدا سے عشق کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان ہے۔ میں نے سنا ہے خدا اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو خدا کو عاشق کہنا درست ہوگا؟ روحان چونکا تھا۔ آج کل ہم نے عشق اور محبت کو اتنا غلط رنگ دے دیا ہے، جب ہم عاشق کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی غلط تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ حالانکہ خدا نے ہر جذبے کو پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان نے کسی چیز کو نہیں بخشا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لفظ عاشق خدا کے لیے استعمال کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں،
کہ ہم نے جذبات کو تو غلط رنگ دیا ہی تھا، اس کے ساتھ الفاظ کی شناخت کو بھی مسخ کر دیا ہے۔ انسان بہت ظالم واقع ہوا ہے۔ اس نے عشق کو ایسا رنگ دے دیا ہے کہ جب لفظ عاشق زبان پر آتا ہے تو دماغ اس لفظ کا تمسخر اڑاتا ہے۔ میرے خیال سے خدا کو عاشق کہنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو خدا کا محبوب بندہ بنایا جائے۔ روحان نے پہلی بار کسی سوال کا جواب دیا تھا۔ بہت خوب، خدا کا محبوب بندہ، سن کر اچھا لگا، لیکن اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ خدا کا محبوب بندہ کیسے بنا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے مجھے اپنا عقیدہ بدلنا ہوگا۔ وہ شخص اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان مسکرا دیا۔ ہیلو، میرا نام تھامس ہے اور مجھے تمہارا جواب بہت پسند آیا ہے۔ بہت عرصے بعد کوئی ایسا شخص ملا ہے جو الفاظ کا ہیر پھیر جانتا ہے۔ تم سے مل کر اچھا لگا مسٹر۔ اس آدمی نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ یقیناً وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ روحان جبیل۔ روحان نے اس کے سوالیہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنا نام بتایا۔ نائس نیم۔ میں سامنے والے فلسفی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہوں۔ پچھلے 30 سالوں سے یہاں پڑھا رہا ہوں، لیکن آج پہلی بار کسی سے سوال و جواب کر کے مزہ آیا ہے۔ پروفیسر تھامس نے خوشگوار سے لہجے میں بتایا۔ اوہ، آپ پروفیسر ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں یہاں نیا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک استاد ہیں۔ روحان ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، مجھے استاد سے زیادہ دوست بننا اچھا لگتا ہے۔ پروفیسر تھامس مسکرائے تو روحان بیٹھ گیا۔ جینیٹکس پڑھنے آئے ہو؟ پروفیسر تھامس پوچھ رہے تھے۔ جی، روحان بس اتنا ہی کہہ پایا۔ بہت خوب، اچھی بات ہے، انسان کو اپنے بارے میں جاننا چاہیے۔ معذرت، لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ روحان کے چہرے پر الجھن ابھری۔ کیا اب ایک سلفائٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر تھامس نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا، جبکہ روحان تو ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں اب چلتا ہوں، میرے لیکچر کا وقت ہو رہا ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی چائے پر۔ اس سے پہلے روحان کچھ کہتا پروفیسر تھامس اپنی جگہ سے اٹھے اور مسکرا کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور روحان حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیسا رہا تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ رات کے کھانے پر سبیل اس سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا رہا ہے، سادہ سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ محبت کے دیوتا کو؟ سبیل کا لہجہ شرارتی تھا۔ نہیں۔ روحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کوئی محبت کی دیوی ملی؟ سبیل شاید اس کا مزاج خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں، یہاں تو دیویوں کی بھرمار ہے۔ درست فرمایا، ایسی ایسی دیویاں ہیں کہ انسان بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ روحان کا جواب سن کر سبیل کا قہقہا ابھرا تھا۔ اسی لیے میں نہیں دیکھتا اب۔ وہ اس لیے کہ تمہارے دل پر کسی اور کا سایہ ہے، تم اس کے سحر سے باہر نکلو تو دیکھو نا۔ سبیل نے کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ روحان خاموش رہا تھا۔ وہ اپنی محبت پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چائے پیو گے؟ سبیل پوچھ رہا تھا۔ اگر مل جائے تو نوازش ہوگی۔ روحان زبردستی مسکرایا۔ تمہاری اردو کافی اچھی ہو گئی ہے ایڈیٹ۔ اسٹوبٹ کہنے والا شخص معذرت اور نوازش پر اتر آیا ہے، کمال ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں ایڈیٹ کہوں؟ مد مقابل بھی روحان تھا۔ نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ سبیل سٹ پٹایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ روحان کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اسے سب کے سامنے یوں ایڈیٹ کہہ بھی دیتا۔ سبیل کے سٹ پٹانے پر روحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، جبکہ سبیل کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روحان نے النور جانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ باقاعدہ وہاں کا ایک طالب علم تھا۔ اس کی قرت اچھی تھی۔ وہاں بہت اچھے معلم موجود تھے جو بچوں کو اور نئے آنے والے مسلمانوں کو پڑھاتے تھے۔ روحان حیران ہوتا تھا، اور وہ جب کچھ پڑھنا شروع کرتا تھا تو لفظ بہترین انداز میں اس کے منہ سے ادا ہوتے تھے۔ اسے یاد آیا تھا وہ قرآن پاک مکمل کر چکا تھا اور حفظ کر رہا تھا جب مولوی نے اس پر شیطان کا ٹھپا لگا کر اسے مسجد سے نکال دیا تھا، اور پھر اس کی ماں نے اسے پڑھانا شروع کیا تھا۔
اس سے پہلے وہ اپنا حفظ مکمل کرتا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ روحان کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ سب آیات، وہ سب الفاظ، وہ اس کے لاشعور میں کہیں محفوظ ہو گئے تھے، اور اب اسے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ وہ کبھی اس پاک کلام سے جڑا رہا تھا۔ اس دن روحان کلاس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی پروفیسر موجود نہیں تھا، بلکہ پروفیسر کی جگہ ڈائس کے قریب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ روحان نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کیا کوئی خاص اعلان ہے آج ایمی؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ ہاں، بہت خاص اعلان ہے، ایمی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس کا نام ایمی تھا۔ روحان کو ابھی اسٹوڈنٹس کا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ وہ وقت پر کلاس میں آتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس کے کلاس فیلوز جو کہ زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے، اس کے مسلم ہونے سے خار کھاتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی روحان نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس میں زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، آج ہماری یونیورسٹی کی شان، ہماری کلاس کی جان ایلف لوٹ آئی ہے، جو ایک ٹور پر گئی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایمی کی بات سن کر ایلف کے نام پر کلاس میں ہوٹنگ ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس پہلی سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی روحان کی طرف پشت تھی، اور ایلف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہماری کلاس کے لیے ایک آنر لے کر آئی ہے، چیمبر آف ڈسکشن کا آنر، جو وہ خود بتائے گی۔ ایمی کی اس بات پر زور و شور سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ وہ ڈائس سے نیچے اتر آئی تھی اور پھر ایلف اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایلف کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اب وہ باہر کچھ تلاش کر رہا تھا، آسمان کی وسعتوں میں۔ ہیلو گائز، مجھے امید ہے آپ سب نے مجھے مس کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز روحان کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز اچھا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیمبر آف ڈسکشن میں ڈسکشن کا حصہ بننا بہت ہی مشکل ہے، اور بہت کم لوگ اس ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ پروفیسر جسٹن نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ٹاپک الگ ہے، اور پروفیسر جسٹن چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنی اس اسائنمنٹ کو چیمبر آف ڈسکشن میں پریزنٹ کریں۔ روحان چیمبر آف ڈسکشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ایلف کو سن رہا تھا۔ اور یہ بھی سب کو ہی معلوم ہے کہ جو انسان ایک بار اس چیمبر کا حصہ بن جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے کہ تم ایلف، تم ہر بات اپنی ریسرچ اور اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرتی ہو، اور شاید اسی لیے تمہیں پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز ابھری تھی۔ ایلف نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں اس چیمبر کا حصہ اس لیے ہوں کہ مجھ میں یہ قابلیت ہے۔ اگر تم لوگ اس قابل ہو جاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ ایلف کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ویل، یہ کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اور ان کے ٹاپکس ہیں جو پروفیسر جسٹن نے دیے ہیں۔ اپنا نام اور اپنا ٹاپک دیکھ لیں، اور جو اسٹوڈنٹ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر میں پیش کرنا چاہے وہ مجھے کلاس کے بعد مل لے۔ اور خیال رکھیے گا، صرف وہی لوگ آئیں جو اس قابل ہوں، ورنہ چیمبر میں مذاق بھی بن سکتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بورڈ کی طرف لپکا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس خوشی سے اچھل رہے تھے جبکہ کچھ مایوس تھے۔ روحان پرسکون سا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ روحان جبیل، کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ روحان نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ تمہارا نام شامل ہے اس لسٹ میں، اپنا ٹاپک دیکھ لو۔ وہ ایمی تھی، جس کے بال بہت چھوٹے تھے، بالکل لڑکوں جیسے۔ وہ مشکل کانوں کو چھو رہے تھے۔ روحان کو حیرت ہوئی، اتنی جلدی اس کا نام آ گیا لسٹ میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بورڈ پر اپنا نام اور ٹاپک دیکھ کر وہ کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً آج کلاس نہیں ہونے والی تھی۔ روحان کلاس روم سے سیدھا لائبریری گیا تھا، سینٹ ہاؤس لائبریری۔ جس نے روحان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی وہ لائبریری کا کارڈ پہلے ہی بنوا چکا تھا۔ لائبریری میں اپنے ٹاپک سے متعلقہ کتابیں ڈھونڈنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اسے ایلف سے ملنا تھا۔ وہ اپنی پریزنٹیشن کو چیمبر آف ڈسکشن میں پیش کرنے والا تھا۔ اس کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ تھا،
جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ لائبریری سے باہر اسے اپنا ایک کلاس فیلو نظر آیا تھا۔ ہیلو، کیا تم نے ایلف کو دیکھا ہے؟ روحان نے پہلی بار کسی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ کیفے میں ہے اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اوکے، تھینک یو، روحان جلدی سے کہتا کیفے کی طرف بڑھا تھا۔ کیفے پہنچنے کے بعد وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا۔ وہ باوقار چال کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می مس ایلف، اس نے ایلف کے پاس جا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ ایلف نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا نام روحان جبیل ہے اور مجھے پروفیسر جسٹن نے پریزنٹیشن دی ہے۔ آپ میرا رول نمبر اور ٹاپک لکھ لیں، میں چیمبر آف ڈسکشن میں اپنی پریزنٹیشن دوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا اپنی بات کہہ کر مڑا تھا۔ رکو، ایلف نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پکارا۔ روحان رک گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ چہرے پر سخت سے تاثرات تھے۔ کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ روحان بن حیدر جبیل، روحان نے رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مسلم ہو؟ وہ تیکھے چتونوں سے پوچھ رہی تھی۔ جی الحمدللہ، روحان کا جواب سن کر ہوائیں مسکرائی تھیں۔ تم ایک مسلم، تم چیمبر آف ڈسکشن میں حصہ لے لو گے؟ تم؟ وہ کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے روحان چونکا تھا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ سپاٹ سے لہجے میں پوچھا گیا۔ تم جانتے بھی ہو چیمبر آف ڈسکشن ہے کیا؟ وہ استہزائیہ ہنسی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، لیکن نام سے ظاہر ہے کہ اس چیمبر میں مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہوگی، سوال و جواب کا سیشن ہوگا، اور روحان جبیل سے اچھی بحث کون کر سکتا ہے؟ روحان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایک قدم آگے بڑھ کر ایلف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کا اعتماد دیکھ کر ایلف ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پورے اعتماد ہونا اچھا ہے، لیکن میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ تمہاری پریزنٹیشن پہلے مرحلے میں ہی رد کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ پریزنٹیشن پروفیسر جسٹن کے پاس جائے گی اور وہ خود ہی تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے۔ دیکھتے ہیں، پروفیسر جسٹن نے کچھ سوچ کر ہی پہلی بار میں پریزنٹیشن کے لیے مجھے منتخب کیا ہوگا۔ خیر، آپ لکھ لیں مس ایلف، کیا پتہ آپ کو اپنا لکھا ہوا مٹانا پڑ جائے، روحان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ایلف اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کوئی ان دونوں کی طرف بڑھا تھا۔ ہے ایلف، لیٹس گو، آج میری پرفارمنس ہے، چلو چلتے ہیں، تمہیں پسند آئے گی۔ یہ ایک لڑکا تھا جس کا حلیہ دیکھ کر روحان ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ سیاہ جینز، سیاہ شرٹ اور اس پر سیاہ جیکٹ، کندھے پر لٹکتی سیاہ رنگ کی گٹار، لمبے بال لڑکے کے کندھوں پر بکھرے پڑے تھے، ماتھے پر بندھا ایک بینڈ۔ روحان اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ آر جے، آر جے، اس کے چانوں طرف سے شور ابھرا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ ایلف اسے ایک گھوری سے نوازتی اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، اور ان دونوں کے پیچھے ان کے گروپ کے باقی اسٹوڈنٹس بھی لپکے تھے۔ اس لڑکے کی جیکٹ کے پیچھے بڑا سا آر جے لکھا تھا اور اس کے اوپر تصویر بنی تھی، یعنی ایک پرنٹ، جسے روحان پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ وہ اسی کی تصویر تھی جب وہ آر جے تھا۔ اس کی ایک طرف سے لی گئی تصویر جس میں اس نے ایک ہاتھ میں گٹار پکڑا تھا اور اس کی کلائی پر آر جے کا ٹیٹو واضح تھا۔ روحان نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پر سے جیکٹ کے کف کو فولڈ کیا تھا اور اس کی کلائی پر آر جے کا ٹیٹو چمک رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کیفے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ایسا کرتے کسی نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مسٹر جابیل، وہ کچھ قدم ہی چلا تھا جب اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تھی۔ روحان رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ایمی کھڑی تھی، چھوٹے بالوں اور لڑکوں جیسے حلیے والی وہ لڑکی جس کا چہرہ معصوم تھا۔ یس، روحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا نام اتنا مشکل کیوں ہے؟ ایمی سے جب کوئی بات نہ بنی تو اس نے بے تکاسا سوال کیا۔ روحان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں تو، لیکن شاید آپ کو مشکل لگتا ہو۔ وہ جواب دینے کے بعد پلٹا اور چلنا شروع کیا۔ ایمی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے پروفیسر جسٹن ایک مسلم لڑکے کو
چیمبر آف ڈسکشن کا حصہ بننے دیں گے؟ ایمی نے سوال کیا۔ کیوں نہیں بننے دیں گے؟ انہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کیا؟ روحان کے الٹے سوال پر ایمی گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ایمی نے وضاحت دینی چاہی۔ تبھی ایلف کے گروپ سے شور ابھرا تھا۔ وہ لوگ اب ڈپارٹمنٹ کے گروپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روحان گہری نظروں سے اس گٹار والے لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رونلڈ جیکب عرف آر جے ہے۔ آر جے جو ایک سنگر تھا، اس کا بہت بڑا فین۔ ایمی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ روحان حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آر جے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرتا تھا۔ یاد آیا، تم بھی تو پاکستان سے ہو نا؟ کیا تم نے آر جے کو دیکھا ہے؟ کیا تم کبھی ملے ہو اس سے؟ وہ بھی پاکستان سے تھا، بہت اچھا گاتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی آر جے جیسا انسان پیدا ہو سکتا ہے، کیسے؟ خیر، میں بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں، لیکن اس کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا، اور سچ مانو تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایمی بنا بریک کے بولے جا رہی تھی۔ شاید اس نے چپ رہنا یا دوسرے شخص کی بات سننا نہیں سیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کسی آر جے کو، روحان نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایمی نے غور سے روحان کو دیکھا تھا۔ آج پھر یہ اپنی بے سری آواز سے لوگوں کے کانوں کو پکانے والا ہے۔ بے وقوف کہیں کا، خود کو آر جے کہلواتا ہے۔ لوگ اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ خود کو آر جے جیسا بنا کر رکھتا ہے، لیکن شاید اسے پتہ نہیں کہ رونلڈ سے آر اور جیکب سے جے لینے پر کوئی آر جے تھوڑی بن جاتا ہے۔ ایمی کے لہجے میں رونلڈ کے لیے طنز جبکہ آر جے کے لیے ستائش تھی۔ روحان ایمی کو بس دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ آر جے سے روحان تک کا سفر اس نے کتنی مشکلوں سے طے کیا تھا، اور یہاں سب آر جے پر مرتے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، آر جے نام رکھنے سے کوئی آر جے تھوڑی بن جاتا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ ایمی اس پر چونکی تھی۔ موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھیں۔ روحان نے اپنے جیکٹ کے کالر کو کھڑا کیا تھا۔ اسے یقین تھا کچھ دیر تک بارش شروع ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے ایمی کچھ کہتی، بارش کے ننھے ننھے قطروں نے زمین کو چھوا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے؟ تمہارا چہرہ کسی سے ملتا ہے۔ ایمی نے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں قید کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ اس کا چہرہ آر جے سے ملتا تھا۔ اس کی سحر انگیز مسکراہٹ، اس کا ایٹیٹیوڈ کس سے ملتا ہے؟ روحان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آر جے سے شاید کچھ، لیکن نہیں، وہ کافی الگ تھا۔ اس کا انداز ہی الگ تھا۔ لیکن جب بے ساختہ میری نظر تم پر پڑی تھی تو مجھے لگا کہ میں آر جے کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر تمہارے حلیے پر غور کرنے سے پتا چلا کہ شاید وہ میرے دماغ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا ہے، اس لیے نظر آتا ہے۔ ایمی کی باتیں سن کر روحان کا قہقہا لگانے کو دل کیا تھا، پر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مس ایما رچرڈ، میں روحان بن حیدر جبیل ہوں، آر جے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکل آپس میں ملتی ہے، شاید آر جے کی بھی مجھ سے ملتی ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے، آر جے بھی ایک ہی تھا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور روحان جبیل بھی ایک ہی ہے۔ آر جے اور روحان جبیل جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ پراسرار سے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، اور پھر ایمی کو گڈ بائے کہتا مضبوط قدم اٹھاتا اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ ایمی رم جھم برستی بارش میں اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت سحر انگیز باتیں کرتا تھا۔ ایمی کو وہ پہلے دن سے ہی سب سے الگ لگا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا سنجیدہ انداز ایمی کو بات کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ لیکن آج ایمی کو اس کا اعتماد پسند آیا تھا۔ خاص طور پر ایمی کو اس کا ایما کہنا اچھا لگا تھا۔ وہ اسے دور تک جاتے دیکھتی رہی تھی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا، اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس رات روحان نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے پرانے آر جے والے اکاؤنٹ کو اوپن کیا تھا، سالوں بعد، اور پھر اس نے اس اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آر جے کو بھول جائیں، ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہونا تھا؟ لوگ خاص لوگوں کو جلد نہیں بھول پاتے، اور آر جے بھی
خاص لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔